नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फेसबुक के इस दिलचस्प और अनोखे लाइव प्रोग्राम सर्जिकल स्ट्राइक में आप सबका खैर मकदम है। ताज़ा तरीन मीडिया ग्रुप की इस खुसूसी पेशकश में आज का जो मौजू है वो है फतवों से हमें डर क्यों लगता है। मैं हूँ मेज़बान शहनवाज बदर और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिकागो अमेरिका से दारुल उलूम ऑनलाइन के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम साहब। मुफ्ती यासिर नदीम साहब से बहुत सारे सवालात हैं इस मौजू पर, हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। उन तमाम तर मसाइल और उन तमाम तर मौजूआत जो शायद आपके जहनों में हो, हमारे जहनों में हैं, और जो कन्फ्यूज़न और जो बदगुमानियाँ हैं या जो फतवे को फितना बनाकर इस वक्त पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है, हमारे वो तमाम तर सवालात का वो जवाब देंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये जो फतवा है, फतवा कहते किसको हैं और जाती राय और फतवे में क्या फ़र्क है? ये एक बहुत अहम सवाल है और आजकल चूंकि फतवे को मुतनाज़ा बना दिया गया है, इसलिए लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फतवा किसे कहा जाता है। दरअसल फतवा एक शरई मसला है, यानी एक शरीयत ने जिस मसले को बयान कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के ज़रिए, हत्ता कि कुरान करीम में भी अगर कोई मसला बयान कर दिया गया है और कोई मुफ्ती उस मसले को अपनी ज़बान में, अपने अंदाज में बयान करे, लेकिन हो वही बात जो अल्लाह ने कुरान करीम में और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जिक्र की है, उसी को फतवा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी शख्स जिसके नाम के आगे मुफ्ती लगा हुआ है, अगर वो कोई भी बात कहेगा तो उसको हम फतवा मान लेंगे, बल्कि ये ज़रूरी है कि उसको, उसकी जो बुनियाद है वो कुरान और हदीस हो, तभी जाकर उसको फतवे का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मौजूदा फतवे से कहीं ना कहीं जो उलमा का तबका है, ये जो मुसलमानों में भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और मीडिया में तरह तरह के फतवे आ रहे हैं हालिया फतवों को लेकर के। अब मुझ जैसों को भी डर लगने लगता है कि ना जाने पता नहीं कब कौन सा फतवा जारी हो जाए। जाती राय को भी मीडिया में फतवा बना करके पेश किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद से जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उनके बयानात को भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा बताया जा रहा है। मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स है, उसमें ये कहा जाता है कि दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं का फतवा ने जारी किया। ये तमाम जो हालात हैं और जो हमारे इस वक्त फेसबुक लाइव पर बड़ी तादाद में माशा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के जो नाजरीन जुड़ चुके हैं, वो तमाम सब आपको सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो कन्फ्यूज़न है, और ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों से मुतालिक भी बहुत सारे फतवे आए हैं और भी कई तरह के, तो कहीं ना कहीं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और जो बदगुमानियां हैं उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने चूंकि माशाल्लाह बहुत से सवालात किए हैं किसी एक सवाल में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं तफसील चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के जो ये हालात चल रहे हैं फतवे के ताल्लुक से, ये कोई नए हालात नहीं है, बल्कि इसका जो आगाज हुआ था, ये एक आलमी साजिश है। और इसकी दलील ये है कि फतवे को सबसे पहले टारगेट किया गया था जब सलमान रुश्दी के खिलाफ खुमैनी ने फतवा दिया था। वहां से ये दरअसल ये हालात शुरू हुए हैं। और हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो भी साजिश होती है, वो दरअसल उस वक्त होती है जब मगरबी ममालिक उस साजिश को तर्क कर चुके होते हैं। चूंकि हमारे मुल्क को और हमारे अवाम को आदत है मगरबी ममालिक का फेंका हुआ खाने की, तो जब वहां से एक चीज खत्म हो चुकी होती है तो वो हिंदुस्तान के अंदर एक्सपोर्ट होती है और उसके बाद फिर वो लोग उस पर अमल करना शुरू करते हैं। तो फतवे के ऊपर सबसे पहले एतराज खुमैनी के ताल्लुक से हुआ था। और उसके बारे में भी मैं क्लियर कर दूं कि खुमैनी ने जो फतवा दिया था वो बहैसियत सिर्फ आलिम दीन के नहीं था, वो बहरहाल अहले तशय्युअ में उनका मकाम है, बल्कि वो बहैसियत हेड ऑफ द स्टेट के था। वो एक सूबे, एक मुल्क के जिम्मेदार थे और उन्होंने एक शख्स के बारे में फतवा या हुक्म दिया। जिस तरह किसी भी मुल्क के जिम्मेदार को किसी भी शख्स के बारे में डेथ पेनल्टी या सजाए मौत देने का हक है। बहरहाल सलमान रुश्दी ने अपने ज़माने की सबसे बड़ी दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया था और दहशतगर्दों के बारे में आज भी मगरबी ममालिक के अंदर यही तर्ज है कि अगर वो मौजूद न भी हों, उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलता है और उस मुकदमे के बाद अगर उनको सजाए मौत भी दी जानी होती है तो वो सजाए मौत दी जाती है। तो बहरहाल इसको मगरबी मीडिया ने फतवा बनाकर पूरी दुनिया के अंदर पेश किया और फतवे को टारगेट किया। अब आज उसके बाद 10-15 साल के बाद फिर ये वबा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आई और मुख्तलिफ फतावा को जो मुख्तलिफ दारुल इफ्ताओं से निकलते हैं उनको टारगेट किया जाने लगा और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो मैं इसको एक आलमी साजिश के तहत देखता हूँ।
اور اس کا جو مقصد ہے، جو موٹیو اس کے پیچھے ہے، وہ بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے علماء سے اور اپنے علماء کے واسطے اپنے دین سے کٹ جائیں. اور آج کل جو پوری دنیا کے اندر ایک لبرلز، مسلمانوں کا ایک لبرل جتھا جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دین کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دین کو براہ راست سمجھو، تو پھر وہ دین کو اپنی خواہشات اور اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا تعلق نہ قرآن سے ہوتا ہے اور نہ حدیث سے. اس لیے ہم بحیثیت امت کے دین کو سمجھنے میں ان لوگوں کے محتاج ہیں جو دین میں ایکسپرٹیز حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ان کے فتووں کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. اور یہی چیز دراصل مغربی میڈیا اور اس کے ساتھ ہندوستانی میڈیا کی آنکھ کا کانٹا بنی ہوئی ہے، کہ کیسے ہم مسلمانوں کو اپنے علماء سے اور ان کی جو لیگسی ہے، سنت ہے، قرآن ہے، اس سے توڑیں. یہ دراصل ایک مسئلہ ہو رہا ہے. اب آئیے جو آپ نے جو دوسرا سوال کیا، مثلا کہ بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو یعنی مفتیان نہیں ہیں یا نام کے مفتی ہیں، اور ان کے فتووں کو اور ان کی باتوں کو بھی بڑے بڑے اداروں سے منسوب کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی عجیب حقیقت ہے، اور اس کی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس کی اصلاح کے بہت سے طریقے ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، بہرحال یہ ایک ذاتی رائے ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ہندوستان میں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر العلوم ہو، ندوۃ العلماء ہو، یا اس کے علاوہ فقہ اکیڈمیاں ہیں، ان سب لوگوں کو اجتماعی طور پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ کن دارالفتاؤں کو فتویٰ دینے کا حق ہے اور کن دارالفتاؤں کو صرف تعلیم دینے کا حق ہے. فتویٰ دینے کا حق ہر دارالفتاء کو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مفتی اس شخص کو کہا جائے گا، فتویٰ دینے کا حق اس کو ہوگا کہ جس کے پاس کم سے کم 280 کتابیں ہوں. ہمارے ہاں بہت سے مفتیان کو تو 280 کتابوں کا نام بھی نہیں پتا، چاہے جائے کہ ان کے پاس 280 کتابیں ہوں. تو جب یہ اصول لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، تو ہر دارالفتاء کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسا اصول ضابطہ بنا لیا جائے، یہ بڑے بڑے ادارے مل کر بنا لے، تو ایک تو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ گلی نکڑ پر جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں اور وہاں جو مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم ان پر لگام کسے گی، اور ان کے بیانات کو فتویٰ سمجھ کر شائع نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کا اپنا ترجمان ہونا ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دارالعلوم دیوبند ہے یا جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ترجمان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو تعلیمی ادارے ہیں، کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترجمان ہے؟ ایک حد تک کہ یہ استدلال درست ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے ایریے، اپنے رقبے میں کتنی ہی بڑی اور اپنے بجٹ میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اثر انگیزی میں دارالعلوم دیوبند زیادہ اس سے آگے ہے. یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو پورے معاشرے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، اور ہر تحریک کا ایک نہ کوئی نہ کوئی ترجمان ہوتا ہے، خصوصاً اگر اس تحریک کی باتوں کو میڈیا اتنا زیادہ اچھالے تو ادارے کی بدنامی ہوگی. اگر اس کا کوئی ترجمان، ماہر ترجمان نہ ہو، جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیبیٹس میں جا کے شرکت کرے، وہ صرف ادارے کا موقف میڈیا کے سامنے رکھ دے، چاہے وہ کسی سوال کا جواب نہ دے. ادارے کے ذمہ داران کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے. تیسری بات جو اس تعلق سے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ فتاویٰ ہیں ان میں تھوڑی سی منہج کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں ان کی عقل میں کچھ یہ ان فتاویٰ کی اہمیت آ سکے. اور اس منہج کی تبدیلی کو سب سے پہلے سعودی عرب کے اندر محسوس کیا گیا، اور وہاں کے فتاویٰ بدل گئے. وہ اس طریقے سے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر براہ راست قرآن کریم میں ہے، اور اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر احادیث میں ہے. تو جب ہمارے مفتیان کرام کوئی فتویٰ لکھیں تو قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیں، اور اسی طریقے سے ان احادیث کا حوالہ دیں، تاکہ جو لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مفتی کی ذاتی رائے ہے، کسی دارالفتاء نے ویسے ہی ایک تغلق شاہی فرمان دے دیا، ایسا ان کو نہ لگے، بلکہ ان کے سامنے احادیث بھی ہوں، ان کے سامنے قرآنی آیات بھی ہوں. اب مثلا آپ جو حالیہ فتاویٰ ہیں جن کو میڈیا آج کل بہت زیادہ میڈیا میں اچھل رہے ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ پلکے بنوانے کا. یہ مسئلہ حدیث کے اندر ہے، تنمس کا کے باب کے اندر یہ مسئلہ مل جاتا ہے. بہت سی احادیث اس کے اوپر، صحیح احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو مفتیان نے کوئی اپنی طرف سے رائے نہیں گڑھی، بلکہ احادیث کا انہوں نے ترجمہ کر دیا بغیر کسی حوالے کے. یا مثلا سوشل میڈیا کے اوپر عورتوں کے فوٹو کے تعلق سے جو مسئلہ بھی فتویٰ آیا ہے، تو اس فتوے کا تعلق بھی براہ راست قرآن سے ہے. قرآن کریم نے سورہ نور میں مؤمنین اور مؤمنات کو غض بصر یعنی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے. تو اگر کوئی خاتون اپنا فوٹو سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یا کسی اور جگہ کسی اور پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا کہ دوسروں کو یہ بتا رہی ہے کہ میرے فوٹو کو دیکھو. مقصد کیا ہے؟ یہی ہے
تو غض بصر کا قرآن کریم میں حکم ہے، اور یہ فتوے کے اندر اس چیز کا ذکر آنا چاہیے تھا کہ اس فتوے کی بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ تو جب اس طرح کے منہج کو تبدیل کیا جائے گا اور یہ باتیں سامنے آئیں گی ان حوالوں کے ساتھ، تو بہت سے لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ تو یہ اگر ان 2-3 باتوں پر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت حالیہ فتووں میں نے محسوس کیا، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند کے جانب سے جو دارالفتہ ہے وہاں سے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اس پہ جو رائے ہے وہ دارالعلوم سے الگ جو مفتیان کرام ہیں، وہ دیوبند کے رہنے والے ہوں یا دیوبند سے باہر ہیں، ان کی رائے آتی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات کہ ابھی کئی ایسے واقعات ہوئے جو صرف ان چھوٹے چھوٹے موضوعات یہ نہیں بلکہ بعض مسائل میں وہ عمارت شریعہ سے تعلق رکھنے والا ہو، دیوبند کے مدرسوں سے یا دوسرے اداروں سے، کہ بعض شخصیات کو ان کے جو ذاتی جو بھی انہوں نے کیا اس کی وجہ سے خارج اسلام ذاتی رائے میں قرار دیا۔ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کسی ایک مفتی کے ذاتی رائے سے کوئی خارج اسلام اس کو کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر بھی دو یہ بہت باتیں ہیں۔ بڑی سب سے بات ہے، پہلی اس بات، کا اس کا جی اثر ہاں، اس کا اثر بہت ہلکا پڑتا جا رہا ہے، کہ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ غلطی مان لیں گے اور یہ کر لیں گے۔ جی ہاں، جی ہاں، یہاں پر بھی دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دارالعلوم کے فتوے کے بعد کچھ لوگ جو دیوبند میں علماء حضرات ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں، ان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے علماء دارالعلوم کے فتوے کے بعد دارالعلوم کی حمایت میں اور اس کے فتوے کی تائید ہی میں رائے دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ہاں، مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دیوبند کا کوئی باشندہ، بلکہ میں نے سنا ابھی کچھ دن پہلے ایک فتویٰ ٹائمز آف انڈیا نے کوٹ کیا، اور اس میں مفتی کی حیثیت سے ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جو دارالعلوم کے باہر کسی بھی چوراہے پر کبھی بھی چائے پیتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو مفتی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر اصل میں پابندی لگانے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کی ذاتی آرا کو یا ان کے کسی بھی بتائے ہوئے مسئلے کو دارالعلوم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی موقع پر اصل میں دارالعلوم کے موقف کے سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ دارالعلوم کا ترجمان باہر آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ مسئلہ یا یہ فتویٰ دارالعلوم نے نہیں دیا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو میڈیا خود بخود دارالعلوم کو بدنام کرنا چھوڑ دے گا۔ رہی بات دوسری کہ کسی شخص کو، کسی مفتی کو، کیا کسی انسان کو خارج اسلام کرنے کا حق ہے یا نہیں، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے معاشرے پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کسی کفری عمل کا، تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اس کو غیر مسلمی کہا جائے گا، لیکن اگر فتویٰ دے کر ہم یہ کام کریں تو اس سے معاشرے میں منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہے، قرآن کریم نے ہمیں اس کا منہج دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے اپنے آبا و اجداد کے بارے میں پوچھا کہ اے موسیٰ، تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارا پیغام بالکل برحق ہے، تو ہمارے آبا و اجداد کا کیا حال ہے، وہ کہاں ہیں؟ قال فما بال القرون الاولی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کے فتوے نہیں داغے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو خارج اسلام ہو چکے اور خارج یہودیت ہو چکے اور وہ جہنم میں جل رہے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کا ارشاد تھا قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان کا کیا معاملہ اللہ نے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکلی کریکٹ جواب دیا، اور یہ دعوت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو اب اگر ہم اس طریقے سے فتاویٰ دیں گے کہ فلاں شخص خارج اسلام ہو گیا، تو اس سے ایک بہت ہی منفی اثر ہوگا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خارج اسلام ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہو وہ فتوے سے ڈر جائے یا فتوے کو قبول کر لے اور دوبارہ اسلام قبول کر لے، بلکہ اس کی ضد کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور اس کی غلطی پر اس کو تنبیہ کی جائے۔ ہاں، عمومی طور پر فتوے دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص بھی مورتی پوجا کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شخص بھی فلاں کام کا یا ختم نبوت کو نہیں مانے گا وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی مطلقاً عمومی انداز سے فتوے لگائے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کی ذاتیات کو بنیاد بنا کر فتوے دیے جائیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں جو اس وقت پوری طاقت، پورا سسٹم جو ہے یکساں سول کوڈ کی طرف اس ملک کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر طرح کے جو حالیہ کئی ایسے فیصلے آئے ہیں جس میں جو ہمارے جو سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ان کے جو فیصلے بھی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ جو ہمارا موقف ہے اس کے خلاف ہی آ رہا ہے۔ ان حالات میں جو ہمارے جو دارالفتہ ہیں یا جو فتویٰ جاری کرنے کا ایک نظام ہے، آپ ان فتووں کو ہندوستانی قانون کے مطابق کس حد تک کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستانی قانون میں ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے، اور فتویٰ ایک رائے ہے جو
ایک مفتی جو ایک جس کو رائے دینے کا حق ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص مفتی بن سکتا ہے، وہ شریعت کا ایک ضابطہ لوگوں کے سامنے اپنے انداز میں لے کر آتا ہے. اور مجھے یہ حیرت ہے میڈیا کے ڈبل اسٹینڈرڈ پر یا حکومت کے ڈبل اسٹینڈرڈ پر کہ میڈیا کو فتوے کھٹک رہے ہیں اور فتووں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دن رات، لیکن اسی ملک میں کھاپ پنچایتوں نے جو جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ میڈیا کو نظر نہیں آتی، اور حکومت نے آج تک کھاپ پنچایتوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی. اگر آپ تاریخ اٹھائیں کھاپ، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اگر آپ سرچ کر لیں تو آپ کو سارے کھاپ پنچایتوں کے جرائم مل جائیں گے. ابھی 2015 کی بات ہے، باغپت میں کھاپ پنچایت کے حکم سے 2 لڑکیوں کو، ان میں سے ایک کا نام میناکشی کماری اور اس کی 15 سالہ بہن کو ریپ کرنے کا حکم دیا تھا کھاپ پنچایت نے، محض اس لیے کہ ان دونوں لڑکیوں کے بھائی نے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ اس کا افیئر تھا اور وہ دونوں بھاگ گئے. تو سزا، جرم کسی اور نے کیا اور سزا کسی اور کو دی، اور وہ سزا اس طریقے سے دی کہ میرٹھ علاقے کے جتنے بھی جاٹ برادری کے لوگ تھے وہ اس سزا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی بند کمرے کے اندر سزا دی گئی تھی. ان لوگوں کا کیا ہوا؟ اسی طریقے سے یعنی 2007 میں منوج اور اس کی ایک نئی نویلی دلہن تھی، ان دونوں نے شادی کر لی. کھاپ پنچایت نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا، آنر کلنگ جس کو کہا جاتا ہے. یہ ہریانہ کا واقعہ ہے. راجستھان میں ایک عورت کو حکم دیا گیا کہ جس کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ بھاگ گیا تو اس عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اس یعنی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزارے یا یہ کہ وہ 3 لاکھ روپے دے. تو اس طرح کے واقعات دن رات کھاپ پنچایتوں کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ صرف پرسنل رائے نہیں ہوتی بلکہ یہ کھاپ پنچایت بحیثیت عدالت کے کام کرتی ہیں اور ملک کا جو قانون ہے اس کے خلاف جاتی ہیں. لیکن اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے آج تک کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ ہریانہ کی حکومت ہو، چاہے یو پی کی حکومت ہو یا راجستھان کی، کھاپ پنچایتوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، جو کہ خلاف قانون اور قتل اور زنا اور ریپ کے اندر ملوث ہیں. جبکہ کسی بھی دارالفتہ سے آج تک، کم سے کم اس نوعیت کا فتویٰ آج تک کسی کے قتل کے بارے میں فتویٰ نہیں نکلا کہ فلاں کو قتل کر دیا جائے، فلاں کو سزا دی جائے. چونکہ دارالفتہ کا کام سزا دینا نہیں ہے، یہ کام تو کورٹ کا ہے، اور یہ دارالفتہ کے لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ صرف ایک شرعی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. اب یہ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ایک اور جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے وہ یہ کہ میڈیا دراصل اسلام کا جو چہرہ لا رہی ہے وہ یہ کہ مسلمان یا اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور عورتوں کے خلاف ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ خود، یعنی جو لوگ اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، اس اعتراض کو سامنے رکھ رہے ہیں، وہ یوگی کے بیانات کو دیکھ لیں عورتوں کے تعلق سے. وزیر اعلیٰ ہے، اور یوگی صرف ایک سیاستدان نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہے. تو اس لیے ان کا جو بیان ہوگا وہ صرف بحیثیت سیاستدان کے نہیں ہوگا بلکہ بحیثیت مذہبی شخصیت کے بھی ہوگا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 2010 میں اور 2014 میں عورتوں کے تعلق سے بی جے پی جو ریزرویشن لانا چاہ رہی ہے اس کی مخالفت کی تھی، اور محض اس لیے، حالانکہ پارٹی کا اسٹینڈ یہ تھا کہ عورتوں کو ریزرویشن دیا جانا چاہیے، یوگی نے اس کی مخالفت کی ہے. تو میڈیا کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر عورتوں کے ریزرویشن کی مخالفت کی گئی ہے. یوگی صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے ایک بیان دیا ہے اپنے چیف منسٹر بننے کے بعد. انہوں نے یہ کہا کہ اگر عورت مردوں جیسی عادتیں اپنا لے تو وہ راکشس ہو جاتی ہے. تو میڈیا نے یوگی سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ آپ عورتوں کو راکشس کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تو یہ سوالات اٹھانے چاہیے میڈیا کو. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی باتوں کا اثر پورے معاشرے میں نہیں پورے ملک میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے. تو ان کے بیانات کے اوپر دراصل کنٹرول ہونا چاہیے. دارالفتہ کی بات کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک رائے دے دیتے ہیں. مسلمانوں کو حق ہے وہ مانے اگر یا نہ مانے. تو یہ جو کہیں نہ کہیں فتووں کو لے کر کے، اس لیے کہ جو خاص طور سے جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی بات میں کہی کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ ہے لیکن ترجمان نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت کنفیوژن ہوتا ہے، اور جو غیر معتبر یا غیر متعلق افراد کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند سے کوئی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے تو دارالعلوم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. یہ بہرحال افسوسناک ایک پہلو ہے، اس پر دارالعلوم انتظامیہ اور جو دوسرے ادارے ہیں اس کو غور کرنا چاہیے. اس وقت جو ایک سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوز چینلز ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ملک میں صرف مسلمانوں کے بہت سارے دوسرے مسائل ہیں اور دوسرے موضوعات ہیں جس پر ہم کو بات کرنی چاہیے. ہمارے جو ترجمان جاتے ہیں کسی ادارے کے ترجمان کی حیثیت نہیں بلکہ اپنے ذاتی طور پر ان کی اپنی ایک شناخت اور پہچان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہاں جو اس طرح کے جو متنازع موضوعات ہیں، فتوے ہیں، اس پر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. ان کو اس طرح سے سمجھے اسلام اور علماء کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ مجبوراً ٹی وی آف کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
تو یہ جو خاص طور سے کیا کیا لگتا ہے اس طرح کے جو حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ فتوے کے تعلق سے ہو یا اسلام کے اور دوسرے مسائل کو الجھانے کی جو کوششیں ہو رہی ہے، خاص طور سے علماء کو ہندوستان میں کمزور کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس کا کیا حل ہے آپ کے سامنے نظر میں؟ اس کا حل خود دارالعلوم دیوبند کے محتمی صاحب نے ایک بیان جاری کر کے دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایسے حضرات جو میڈیا کی ڈیبیٹس میں جاتے ہیں ان کو کلیہ طور پر کچھ دن کے لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس میں چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں جو میڈیا کے اعتراضات کا کاؤنٹر اٹیک کر سکیں، اور چاہے وہ لوگ ہوں جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہو. اور سب دونوں کیٹیگری کے جتنے بھی علماء میڈیا میں جاتے ہیں سب ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جن میں صلاحیت ہے اور کون لوگ وہ ہیں کہ جن میں صلاحیت نہیں ہے. تو اگر کچھ دن تک میڈیا میں جائے بغیر اگر ہم رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک مثبت پیغام جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہیں جب وہ میڈیا میں جاتے ہیں تو جو بے صلاحیت لوگ ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھلتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ جب فلاں صاحب جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں. تو میڈیا اور نیوز چینلوں کے اوپر ان مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. یہ میرا اپنا، میں بہت پہلے سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمی صاحب نے بھی ایک بیان جاری کر کے کچھ مہینے پہلے یہ ایڈوائزری دی تھی. لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا. جو لوگ جا رہے تھے وہ جاتے رہے اور کوئی رکا نہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ ڈیبیٹس میں ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جن کو سوائے چیخنے کے اور کچھ نہیں آتا، جو نہ لاجیکل گفتگو کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلائل ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. اگر ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم مشہور ہو جائیں اور وہاں جا کر وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اس لیے پورے معاشرے کو، پوری قوم کو، ملت کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کا اجتماعی اور سوشل بائیکاٹ کیا جانا چاہیے جو پوری قوم کی ضلالت کا اور پوری قوم کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. تبھی ایسے لوگوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. یہ جو حالیہ فتوے کے بعد کئی جو ادارے ہیں مسلمانوں میں بھی جو لوگ بزر ہیں ہو گئے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو بند کرنے یا جو دارالفتہ ہے اس کو بند کرنے تک کا مطالبہ کر دیا. بلکہ آج ہی اخبار میں خبر آئی ہے کہ یہ جو ہم FIR درج کرائیں گے جو مفتیان کرام ایسے فتوے جاری کر رہے ہیں. بلکہ بعض دوسرے حلقوں سے یہ بھی چیزیں آ رہی ہے کہ ہندوستان میں فتووں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان یہ کوئی اسلامک ملک نہیں ہے. یہاں فتویٰ جاری کرنے کے بجائے مسلمانوں کو مسائل بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فتوے کی جو ایک اہمیت ہے وہ بے حیثیت بے اثر ہوتا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو بات آئی ہے کہ ہندوستان میں مسئلہ بتانا چاہیے، فتویٰ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کہنے والے نے تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، اور یا اس کے کم علمی کی دلیل ہے. ہندوستان میں سب سے پہلے غلام ہندوستان میں 200 سال پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کے زمانے سے فتوے شروع ہوئے ہیں، اور سب سے پہلا فتویٰ جو انہوں نے نیشنل انٹرسٹ میں دیا ہے وہ ہے فتویٰ جہاد انگریزوں کے خلاف. تو دراصل میڈیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تو سب سے پہلا جو فتویٰ غلامی دور میں آیا ہے وہی نیشنلزم کا سب سے بڑا یعنی ترجمان ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو یہ دھمکی دی ہے کہ ہم FIR کرائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہوتا. دارالعلوم کے وجود کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں، کچھ چیزوں کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے ہمارے مفتیان کرام کو. چاہے وہ یعنی میری کم سے کم یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں اپنے اساتذہ کو یا اپنے بڑوں کو یا میرے جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ دارالفتاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو مشورہ دوں. لیکن میں ایک چیز کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا. حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے کی ایک کتاب ہے اصول الافتاء و آداب، اس میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے 3 پوائنٹس دیے ہیں کہ جن 3 موقعوں کے اوپر فتویٰ دینا ناجائز ہے. اس میں جو پہلا اور تیسرا ہے وہ بہت اہم ہے. پہلا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مفتی کو یہ اندیشہ ہو کہ سوال کرنے والا فتوے کے ذریعے فتنہ پھیلائے گا معاشرے میں، اس سے معاشرے میں انتشار ہوگا، تو ایسی صورت میں مفتی فتویٰ نہ دے. اور انہوں نے علامہ آجوری کا ایک قول لکھا ہے کہ اگر مفتی کو یہ معلوم ہو، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ان کے قول کا، کہ اگر مفتی کو معلوم ہو کہ یہ سوال انتشار پھیلا سکتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے. گویا کہ یہ مفتی تقی صاحب کی اپنی رائے نہیں ہے بلکہ انہوں نے بھی باحوالہ اس کو ذکر کیا ہے. تو پہلی صورتحال تو یہ ہے. تیسری صورتحال انہوں نے جو لکھی ہے جس میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے اور جو آج کے حالات سے مطابقت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ سائل کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے تو اب مفتی فتویٰ نہ دے، فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ تم لوگوں سے وہ باتیں کرو جو لوگ جانتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟
تو آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم ہمارے بہت سے فتووں کے ذریعے میڈیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب ہو رہی ہے. تو ہمارے مفتیان کرام کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ کن مسئلوں پر فتوے ہمیں دینے ہیں اور کن مسئلوں میں نہیں دینے ہیں, اور جن میں دینے ہیں ان میں ہمارا کیا منہج ہونا چاہیے, تاکہ جو ذمہ داری ہے وہ خود ان مفتیان کی نہ ہو. انہوں نے شریعت کا مسئلہ بیان کر دیا احادیث اور قرآن کی روشنی میں, تو وہ اس کا بھی حوالہ دیں. یہ اس وقت جو خاص طور سے سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور خاص طور سے مسلمانوں میں بھی, علماء میں بھی اس کا چلن کافی ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی خاص طور سے کئی ایسے ادارے ہیں, کئی اہم ذمہ داران علماء ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایسے علماء ہیں جو ٹی وی اسکرین پہ بھی آنے کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں خاص طور سے مسلمانوں کی جو مسلم علماء یا جو ایسے افراد ہیں وہ ان ڈیجیٹل میڈیا یا اس طرح کی چیزوں کا جو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمارے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ایسے اہل علم حضرات وہ اور کھلے ذہن کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, یا جو اپنا میڈیا ہاؤس بنانے کی بات کر رہے ہیں, ہم آج بھی اسی کام میں الجھے ہوئے ہیں کہ فوٹو کھنچوانا جائز ہے یا ناجائز ہے, ٹی وی دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں, موبائل رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں ہم آج سے تقریباً 10 سال 20 سال پیچھے کی بات کرتے ہیں, اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. سوال بہت اہم ہے, لیکن میں آپ کو اس بات کی بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جن حضرات کے نزدیک ویڈیوگرافی یا فوٹو کھنچوانا یہ سب جن کے نزدیک حرام ہے, کیا ان کے فتوے میڈیا ہاؤس قائم کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. جو علماء ویڈیو پر آ کر, ٹی وی پر آ کر خدمت انجام دے رہے ہیں وہ دیتے آ رہے ہیں, اور جن لوگ کوئی بھی شخص اس لیے نہیں رکا میڈیا ہاؤس بنانے سے کہ جی فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ میڈیا ہاؤس بنانا حرام ہے, ایسا آج تک نہیں ہوا. ہاں کچھ ہمارے علماء ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں جو اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں, ناجائز تصور کرتے ہیں, تو ان کا ایک وہ ذاتی عمل ہے, اور وہ اس کو ان کے جو ماننے والے, ان کے جو چاہنے والے, اور جن لوگوں کو ان کے فتوے کے اوپر اعتماد ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کے فتوے پر عمل کریں. کیونکہ دوسری طرف ایسے بھی بہت سے قابل اعتماد مفتیان کرام ہیں ہمارے اپنے برِ صغیر میں کہ جن کے نزدیک یہ عمل جائز ہے. تو جو یعنی ہر ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے ایسے مفتی کے اوپر اعتماد کرے کہ جس کو وہ قابل اعتماد سمجھتا ہو. کچھ لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کے, مفتی رفیع عثمانی صاحب کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, تو کچھ لوگ مفتی سعید صاحب کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کا فتویٰ آج تک میڈیا ہاؤس کے قیام میں رکاوٹ نہیں بنا ہے, اتنا تو طے ہے. بس اس حوالے سے اس موضوع پہ تو بہت سارے سوالات ہیں, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. آخری سوال وہ یہ ہے کہ خاص طور سے اس وقت بہت سارے دارالعلوم دیوبند سمیت ملک کے بہت سارے کئی ادارے ہیں, اسلامی فقہ اکیڈمی ہے, آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے, جمعیت علماء, اور کئی ادارے ہیں ملک کے. ان تمام جو ادارے ہیں ہمارے معتبر ادارے, تو یہ جو حالیہ فتوے کو لے کر کے جو کنفیوژن ہے یا جو اس کو بے اثر کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے, آپ کے نظر میں وہ کون سی حکمت عملی یا کون سا ہمارا منصوبہ ایک ایسا حوصلہ ہے عمل ہونا چاہیے تاکہ اس پر ہم کنٹرول پا سکیں؟ دیکھیے, جو بھی کام ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو. مثلا رائے دینے کا حق قانون نے دیا ہے, کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے, تو رائے دینے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن ایک ایسی یعنی شریعت میں ایک ایسا بھی مسئلہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہو سکتا ہے کہ قانونی چارہ جوئی کی جا سکے, اور وہ ہے مسئلہ قضا. ہمارے یہاں دارالفتاؤں میں صرف دارالفتہ نہیں ہوتے بلکہ دارالقضا بھی ہوتے ہیں. مختلف جگہوں پر مسلم پرسنل بورڈ کے ذریعے دارالقضا چلتا ہے, اور بھی جگہ جگہ. مجھے نہیں معلوم کہ دارالقضا کس طریقے سے ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان بحیثیت اقلیت کے آباد ہیں وہ اس کو قانونی پہلو کے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے کہ ہندوستان میں بھی ایک قانون ہے میڈیشن ایکٹ 1996. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو پارٹیاں ان میں آپس میں ڈسپیوٹ ہو, کوئی اختلاف ہو, تو وہ کسی تیسرے فرد کو ثالث یعنی میڈیٹر کے طور پر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ لکھ کر دیں گے کہ جو فیصلہ بھی یہ شخص کرے گا یا ثالث کرے گا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا. تو اگر دارالقضا اس چیز کو اپنا لیں کہ وہ ایک فارم تیار رکھیں, اگر مان لیجئے کوئی آئلی مسئلہ آتا ہے اور ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو دونوں پارٹیاں لکھ کر دیں کہ ہم نے فلاں قاضی صاحب کو اپنا میڈیٹر بنایا ہے, اور جب قاضی صاحب فیصلہ دیں گے تو وہ قانونی طور پر اس کو مانا جائے گا. قانونی طور پر, چونکہ یہ ایکٹ ہے ہندوستان میں میڈیشن ایکٹ 1996. تو اگر اس طرح کی جو حکمت عملی ہے اس کو بنیاد بنا کر چلا جائے تو قانون بھی آپ کے خلاف نہیں ہے, اور معاشرہ بھی آپ کے خلاف نہیں ہوگا,
اور کسی بھی طریقے سے کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن یہ عوام کو، قوم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فتووں کے خلاف جو بیان بازیاں چل رہی ہیں یہ فتووں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہاں مسئلہ اسلام ہے. یہ دراصل اسلام کے اوپر حملہ ہے اور اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کو علماء سے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک عالمی سازش ہے جس کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا تھا اور یہ عالمی سازش ابھی چلے گی جب تک کہ مسلمانوں کو اس کا ریئلائزیشن نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ یہ مسئلہ چلتا رہے گا. تو قوم اپنے علماء سے متنفر نہ ہو اور یہ سمجھے کہ جو 99% فتاوی آتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ہاں 1% میں ایرر اور غلطی کا امکان ہے. بہت بہت شکریہ. آج کے اس موضوع پر جو بھی ہماری گفتگو ہوئی وہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے اس وقت ناظرین سن رہے ہیں فیس بک لائیو پر کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے. تو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے ایک سنڈے کے دن رات 9 بجے کوئی نہ کسی خاص عنوان پر کوئی اہم پروگرام لے کر آئیں گے. ملک کے مختلف ملی، سماجی، سیاسی اور جو ہمارے مسائل ہیں اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو مایوسی ہے، جو بدگمانی ہے، جو کمیاں اور کوتاہیاں اور جن احساس کمتری کے ہم شکار ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان تمام تر مسائل پر کھل کر بحث ہو اور اس کا ہم سب حل پیش کر سکیں. تو ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اتوار رات 9 بجے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم.